अस्सलाम वालेकुम। सातवीं जमात की समाजी साइंस कलिकाचे तरीका का दूसरा इक्तसाबी सफ़ा लेकर हाजिर हूँ। कल मैंने इक्तसाबी सफ़ा पहला यानी अव्वल शेयर किया था, तो चलिए हम इक्तसाबी सफ़ा नंबर 2 देखते हैं। हाँ, ये देखिए इक्तसाबी सफ़ा नंबर 2। तो यहाँ पर सरगर्मी दी गई है। दर्ज झैल में चंद तस्वीर दी गई हैं। इन तस्वीर को शनाख्त करके इनके नाम बताते हुए लिखिए। यहाँ पर चंद तस्वीरें दी गई हैं। यहाँ पर चंद तस्वीरें दी गई हैं। इन तस्वीरों को पहचानना है। अव्वल पहचानना है, बाद में इनके बारे में जुमला लिखना है। पहली सरगर्मी सिर्फ पहचानने की है। यहाँ पर 8 तस्वीरें दी गई हैं। पहले हम इन पर निशान लगाएंगे। तो ये नंबर 1 पहली तस्वीर, फिर नंबर 2 दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं। तो यहाँ पर कुल 8 तस्वीरें दी गई हैं। पहले हम इनको पहचानना है। तो पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, बच्चों को 6वीं जमात और 7वीं जमात की समाजी साइंस देकर ये कहेंगे, मीन्स ऑलरेडी हो चुका है, कहेंगे कि तस्वीर इन किताबों में मौजूद हैं, इनको पहचानिए और इनके नाम बताइए। यहाँ पर हमारी बच्चों को सख्त ज़रूरत है, हमारी रहबरी की ज़रूरत है। और सरगर्मी 2 देखिए, मंदरजे बाला तस्वीर के नाम लिखकर इन तस्वीर पर किसका ताल्लुक़ है, इन तस्वीर का ताल्लुक़ किससे है, इनसे हम क्या समझ सकते हैं। अपने ख़यालात का इजहार कीजिए। हर तस्वीर पर बहस कीजिए। मतलब यहाँ तस्वीर के नाम लिखने हैं, इन पर थोड़ी मालूमात फराहम करने हैं, थोड़ी छोटी बहस व मुबाहिसा करने की ज़रूरत है। तो पहला जिस पर मैंने किया था, चलिए देखिए यहाँ पर मैं लिख कर हूँ। तो पहली तस्वीर ये जो है वादिया सिंध तहज़ीब की इमारतों की बनावट की बाक़ियात है। यानी उस वक्त के जो तामीरात के बनावट थे, जो आज के मॉडर्न ज़माने के मुताबिक होते थे, तो उस वक्त के बनावट का एक बाक़ियात है, यानी खंडरात से मिले हुए एक बाक़ियात का नमूना है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, वादिया सिंध तहज़ीब के बाक़ियात, इमारती बनावटों की तस्वीरें। तो पहला ये हुआ। दूसरा मिट्टी के बर्तन, ये दूसरा है मिट्टी के बर्तन, यानी वादिया सिंध के तहज़ीब के दौर के मिट्टी के बर्तन और टुकड़े। यानी उस दौर में वादिया सिंध यानी आज से 5000 साल पहले, तो उस दौर में इस्तेमाल में आने वाले मिट्टी के बर्तन जो ग़िज़ाई अज्साम के ज़ख़ीरे के लिए इस्तेमाल करते थे। और तीसरी तस्वीर, ये समुद्रगुप्ता के दौर के सोने के सिक्के हैं। इनसे क्या ताल्लुक़ हम बच्चों में डेवलप कर सकते हैं, ये मालूम कर सकते हैं कि इस दौर में करेंसी सोने के सिक्के की हुआ करती थी और इस पर नक्शो निगार भी हैं। फिर और चौथा है ये होयसड़ा की सल्तनत, यानी होयसड़ा के दौर का संग तराशी का नमूना है। यानी पुराने ज़माने में ख़ुसूसन संग तराशी के नमूने बहुत हुआ करते थे, तो ये संग तराशी का नमूना है। फिर अब पांचवा यानी खंडरात से हासिल किए गए कुतबे हैं। कुतबे मीन्स पत्थर के ये बड़े बड़े कुतबे उस ज़माने में हुआ करते थे, जिसे आजकल जो शहरों में गाँवों के नाम हम बोर्ड्स पर पढ़ सकते हैं, इसी तरह उस ज़माने कुतबे हुआ करते थे बड़े बड़े। ज़्यादातर अशोका के ज़माने में कुतबे होते थे। तो ऐसे कुतबे खुदाई के दौरान मिलते हैं। इनसे
ہم اس دور کے اقتصادی، سیاسی، سماجی، تہذیبی طور طریقے اور تمدن اور اس دور کی لکھاوٹ ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ اور چھٹا ہے یہ کیلاش کا مندر۔ کیلاش کا مندر جو ایلورا میں ہے، یہ بھی سنگ تراشی کا ایک نمونہ ہے، اور سنگ تراشی کے باریکیوں سے ہم لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ ساتواں ہے ہمپی۔ ہمپی کا پتھر کا رتھ، یہ وجے نگر تہذیب کی شان و شوکت کی ایک مثال ہے، اور ہم سمجھ سکتے ہیں وجے نگر جو آگے چل کر بہمنی سلطنت بنی، وجے نگر سلطنت کی ایک مثال ہے۔ آٹھواں ہے تاڑے گری۔ تاڑے گری انہیں پتوں پر، سوکھے پتے جو سخت ہوتے تھے اس پر اس زمانے میں لکھاوٹ ہوتی تھی، عبارتیں یعنی تحریری عبارتیں ہوتی تھی، اور زیادہ تر ان کے ویداس اور اپنشد بھی ایسے ہی ملتے ہیں، تو اس وقت کا ادبی ذرائع کا ہم ذریعہ ہیں۔ تو یہ تمام اس میں ہے، دیکھیے پورا لکھ کر ہوں، ہمپی تاڑے گری پتوں پر لکھی گئی عبارتیں، تحریریں وغیرہ۔ اس کے بعد آتا ہے سرگرمی نمبر 2۔ بچوں، اوپر کی سرگرمی میں آپ تاریخ کے بنیادی ذرائع کون کون سے ہیں سمجھ چکے ہیں نا، تو پھر مندرجہ بالا تصاویر کی بنیاد پر انہی ذیل میں دیے گئے جدول میں درجہ بندی کر کے لکھیں گے۔ یعنی جہاں پر 8 تصویریں دی گئی تھیں ان کے نام بھی ہم حاصل کر لیے تھے، تو اس میں ہم 2 حصوں میں تقسیم کرنا ہے، ایک ادبی ذرائع اور آثار قدیمہ کے ذرائع۔ تو ادبی ذرائع میں ہمیں صرف ملتا ہے تاڑے گری اور پتوں پر لکھی گئی عبارت، یعنی ایک ہی تاڑے گری جسے پتوں کے اوپر لکھی ہوئی عبارتوں کو ہم کہتے ہیں، وہی ادبی ذرائع ہے۔ اور آثار قدیمہ کے ذرائع یعنی آثار قدیمہ جو کھدائی کے دوران ملتے ہیں، تو ان کو ہم آثار قدیمہ کے ذرائع مانتے ہیں۔ تو اس میں وادی سندھ کی تعمیرات، مٹی کے برتن، کھنڈرات، کتبے، سونے کے سکے، کیلاش مندر، ہوئسڑا کا سنگ تراشی کا نمونہ، ہمپی کا پتھر کا رتھ۔ حالانکہ کتبے بھی ادبی ذرائع ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہ کھدائی کے دوران ملتے ہیں، کھنڈرات سے حاصل ہوتے ہیں، تو یہ آثار قدیمہ کے ذرائع مانے جاتے ہیں۔ اور سرگرمی 3، گروہی بحث کریں اور تاریخ کے اہم ذرائع کے بارے میں مزید سمجھیں گے۔ آپ 2 گروہ تشکیل کیجئے، پھر ایک گروہ ادبی ذرائع، دوسرا گروہ آثار قدیمہ کے ذرائع کے متعلق درسی کتاب کی مدد لیتے ہوئے اساتذہ کے ساتھ بحث کرتے ہوئے سمجھیں گے۔ یعنی یہی جو لکھے گئے ہیں، تو ایک گروہ کو ادبی ذرائع اور ایک آثار قدیمہ کے ذرائع گروہ کا نام دیتے ہوئے آپس میں بحث کرتے ہوئے معلومات کو سمجھیں گے۔ سرگرمی 4، اپنے اطراف و اکناف کے ان یادگاروں کی فہرست بنائے جو تاریخ کی تشکیل میں مدد دیتے ہیں۔ یہاں پر اپنے اطراف، جہاں پر ہم رہتے ہیں، ہمارے اطراف و اکناف کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہمیں مل جاتی ہے جو تاریخ کی تشکیل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ نہیں کہ صرف ہمیں تاریخی عمارتیں یا تاریخی مندر یا کوئی ایسا پرانی عمارت ملنا ضروری ہے، بلکہ کھدائی کے دوران زمینوں میں، کھیتوں میں ہل چلاتے وقت مٹی کے برتن ملتے ہیں، اس میں سونے کے سکے یا کوئلہ بن جاتے ہیں، ایسے بہت سے ملتے ہیں، تو وہ بھی ہم تاریخ کی تشکیل میں مدد کرنے والے ذرائع ثابت کر سکتے ہیں۔ یہاں پر میں نے لکھا ہے میسور کا محل، دریا دولت باغ یعنی سرنگ پٹن کا ڈنجن، سری رنگناتھ سوامی ٹیمپل یعنی مندر، اور کھدائی کے دوران ملے ہوئے نمونے جیسے سکے، لوہے کے ٹکڑے، مٹی کے برتن، 100 سالہ پرانی مسجد، یہاں چونکہ ہمارے گاؤں میں ہے 100 سالہ پرانی مسجد، اور گنبد وغیرہ۔ اس کے علاوہ بھی جو کچھ بھی ہمیں پرانی چیز ملتی ہے، یعنی سکے خصوصاً، تو وہ ہم لکھ سکتے ہیں۔ سرگرمی 5، آپ کے گاؤں کی تاریخ کو بتانے والا کوئی ایک ذرائع کو آپ کے بزرگ یا اساتذہ کی مدد سے سمجھ کر آپ کے گاؤں کی تاریخ کو لکھ کر جماعت میں پیش کریں گے۔ جہاں پر ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں اس مقام کی تاریخ کو ہم
بچوں کو کہنا چاہیے کہ یہاں کی تاریخ کے بارے میں معلومات حاصل کریں، آپ کے بزرگوں سے یا اساتذہ سے معلومات اکٹھا کریں، بعد میں ان کو تاریخی کتابوں کی مدد سے مختصر سا تاریخ پیش کریں۔ آج کل گوگل میں مل جاتا ہے، وہی بتاتے ہوئے کر سکتے ہیں۔ اور نیکسٹ اب ہم تاریخ کے ذرائعوں سے تاریخ کو کس طرح تشکیل دیتے ہیں سمجھ چکے ہیں۔ ہاں، ذرائعوں کے بغیر تاریخ کی تشکیل دشوار ہوتی ہے، اس لیے ہماری گفتگو، بولنا، لکھنا، کوئی بھی خیالات ذرائع کے ساتھ ہونا چاہیے، تبھی اس کو تسلیم کرنا ممکن ہے، ورنہ یہ خیالی کہانی کہلاتی ہے۔ اس لیے تاریخ کو جانتے وقت اور سمجھتے وقت ذرائع بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں اور صحیح تاریخ حاصل ہوتی ہے۔ یعنی کوئی بھی تاریخی مقامات کو جب جاتے ہیں تو صرف سیر و تفریح کی غرض سے نہیں، لیکن معلومات کرنا چاہیے کہ یہ عمارت کس سن میں بنائی گئی تھی اور یہاں کون حکومت کرتے تھے اور اس دور میں بولی جانے والی زبان کون سی تھی، ایسے سب لکھنا، ورنہ ایک کہانی ہو جاتی ہے جس پر ایک مستند تاریخ نہ ہو تو صرف ایک کہانی بن جاتی ہے۔ کہانی اور تاریخ میں ہی فرق ہے کہ کوئی ڈیٹ اور حکمران کا نام ہونا تو وہ ایک کہانی بن جاتی ہے، ورنہ تاریخ بن جاتی ہے۔ آخر میں ہے میرا اکتساب اس طرح ہوا، نشان لگائیں۔ جب یہ پورا اکتسابی صفحہ نمبر 2 ختم ہوا تو بچوں کو کہیں کہ یہ آپ کیا کیا حاصل کیے، سیکھنے کے عوامل کون سے تھے۔ سیکھنے کے عوامل یعنی آثار قدیمہ کے ذرائع اور ادبی ذرائع تھے۔ میں جان چکا ہوں، ہاں جان چکا ہوں، سمجھ چکا ہوں، ہاں سمجھ چکا ہوں، سمجھی ہوئی معلومات کو ہم جماعت ساتھیوں کے ساتھ تبادلہ خیالات کرتا ہوں، ہاں کرتا ہوں، صحیح ڈالیں۔ اس عنوان سے متعلق دیگر نکات کو خود بیان کر سکتا ہوں۔ یعنی جب معلومات زیادہ ہوں تو بچے معلومات اس کے بارے میں بول سکتے ہیں، تو وہ بھی بچوں کو وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اساتذہ کے تو یہاں پر لاسٹ میں ہے، استاد کی جانب سے مجھے دی گئی اصلاح کیا کیا ہو سکتی ہے۔ یعنی آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں معلومات کو اکٹھا کرنے کی کوشش کو اور آگے بڑھاؤ، یعنی پازیٹیو انداز میں ہی بچوں کو یہاں پر ان کی تنقید کو بھی ہم پازیٹیو طریقے سے لانا ہوگا۔ معلومات کو اکٹھا کرنے کی کوشش کو اور آگے بڑھاؤ، معلومات کو اپنے دوستوں کے ساتھ تبادلہ خیال کرو، اور جہاں سیر و تفریح کرتے ہو اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرو۔ یہ ہم کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہوا اکتسابی صفحہ نمبر 2۔ امید ہے آپ کو پسند آئے۔ اللہ حافظ۔